बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडर ग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इशूज़ पर बात करें। काफ़ी कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर। इमरान खान साहब आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए और उन्होंने कोशिश की कि जिस तरह से हमेशा से उनके साथ बहुत से लोग होते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार कारकुनान इमरान खान साहब के साथ पेश होना चाहते थे। आज इमरान खान साहब ने एक नई रीत जो है उसको अपनाया और ख़ुद से बग़ैर कारकुनों को इन्फॉर्म किए लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए। जब लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे, उसके गेट पर इमरान खान साहब को रोक लिया गया और काफ़ी देर तक उनको गेट पर रोका गया। इतने में आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए और फिर से वो सिचुएशन क्रिएट हो गई कि बहुत सारे कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पहुँच के, जो इमरान खान साहब चाहते थे कि बग़ैर कारकुनों के और बग़ैर जत्थों के, जो कहा जाता था इमरान खान साहब के बारे में कि जब भी अदालत पेश होते हैं जत्थों के साथ पेश होते हैं। आज कोशिश की गई कि जत्थे ना वहाँ मौजूद हों, जत्थों के बगैर पेश हुआ जाए, लेकिन फिर भी ये कोशिश नाकाम रही और इमरान खान साहब बहरहाल अदालत में पेश हुए और अदालत के अंदर उनको उनके कुछ मुकदमात के अंदर उनको हिफाजत ज़मानत भी मिली और बाकी उनके जो केसेस ज़ेर इल्तबात थे उसके अंदर भी इमरान खान साहब पेश हुए। एक अच्छी रिवायत कायम की उन्होंने और ये बताया कि मैं अपने ऊपर तमाम थ्रेट्स के बावजूद, तमाम चीज़ों के बावजूद भी मैंने कोशिश की है कि मैं अपने आप को अदालत के सामने प्रेजेंट करूँ, बिकॉज़ हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करने वाला शख्स अगर खुद ही अदालतों में पेश ना हो तो ये एक बड़ी बुरी रिवायत होगी। और इमरान खान साहब का अदालत में पेश होना, अदालतों को फेस करना, अपने तमाम केसेस, चाहे 94 केसेस हो चुके हैं, कहा जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से कि 94 केसेस उन पर बन चुके हैं अभी तक, जिसमें बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जिसको सुनकर हंसी आती है, लेकिन इसके बावजूद भी अदालतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड अब्दुल बासित साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर एहसन महमूद साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपनी बात का आगाज़ करूँगा कर्नल अब्दुल बासित साहब से। सर, एक शख्स जो इस मुल्क का साबिका वज़ीर आज़म हो और उसके साथ जो कुछ हमने देखा, ज़मान पार्क ऑपरेशन का नाम दिया गया और ज़मान पार्क ऑपरेशन किया गया, जो तमाम सरगर्मियाँ वहाँ पर की गई जिस तरह से किया गया, और इसके बाद जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद अपनी पेशी के लिए निकले, जो कुछ पीछे वहाँ पर हुआ, जबकि अदालत की जानिब से हुक्म था कि सिर्फ वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जिनका नाम जो नॉमिनेटेड हैं वो जाएँ और जाकर इमरान खान साहब के घर अगर ज़रूरी है तो वो अपनी तहकीक करें, तफ्तीश करें, दे कैन गो एंड इन्वेस्टिगेट। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर हमने देखा कि पुलिस का भरपूर इस्तेमाल किया गया, गेट तोड़ा गया, उनके घर में एंटर हुए और सब कुछ किया गया। क्या ये यहाँ पे जो कहा जाता है हमेशा कि हुकूमत अपनी रिट कायम कर रही है, यानी रियासत की रिट कायम हो रही है, क्या ये रियासत की रिट कायम हो रही थी? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख़्याल में हमने एक दफ़ा फिर इस बात का सबूत दिया है कि हम एक मैच्योर नेशन नहीं हैं। जो इज़्ज़त तकरीम किसी भी एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को होनी चाहिए थी, हमने कोशिश की है कि उसकी बजाय उसको एक मजाक बनाया जाए और उसी तरीके के ऊपर हमने ये सारे का सारा काम होते देखा है। जो उनके घर के ऊपर हुआ उसके बारे में जो एक दिन पहले हमने रिपोर्ट्स पढ़ी थी कि उसके बारे में कि जी उनको लिमिटेड तलाशी की इजाज़त मिली है, उसका एक बहुत ही बहीमाना मजाक बनाया गया, जिस तरीके से ब्रूट फोर्स इस्तेमाल की गई। और दुनिया में जहाँ पर भी इस चीज़ को देखा गया है, मेरा ख्याल है कि किसी एक ने भी इसको सराहा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर हमारे जो हैं वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सारी की सारी की जा रही हैं। और मेरा अंदाज़ा ये है कि इस वक्त के जो हमारे बहुत सीरियस इकनॉमिक इश्यूज़ हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए ये तमाम का तमाम ड्रामा रचाया जा रहा है। और दूसरा, इलेक्शन से बचने के लिए, बिकॉज इस वक्त एक बात ये भी चल रही है कि जी PTI को जो है वो कालादम जमात करार दे दिया जाए, यानी जो इलेक्शन से आउट कर दिया जाए, इलेक्शन से आउट कर दिया, यानी कि वो जमात जिसके बारे में मुख्तलिफ आ रहा है कि जी 67% से 80% के दरमियान पॉपुलर वोट की उम्मीद लोग जो ओपिनियन पोल्स हैं वो दे रहे हैं, ठीक है, उसको इलेक्टोरल जो रेस है उसी से बाहर कर दिया जाए। तो जब इस किस्म की सारी बातें हो रही होंगी तो हम लामोहला अपना अक़वाम आलम के अंदर अपना मजाक ही बनाएंगे, इसके अलावा हम कोई और काम नहीं करेंगे। यानी PTM ये चाह रही है कि खुद ही इलेक्शंस में खड़े हों, खुद ही जीतें, ना कोई हराने वाला हो, ना कोई ओपोनेंट हो, खुद से ही आए, खुद से ही जीते और खुद ही हारे, जो भी करना है वो खुद ही करें। जी, इस वक्त तो यही हो रहा है कि जब नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स थे जिनके बारे में पहले उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो रहे थे, बाद में जब उसका उलट किया गया सारा कुछ, इन्होंने भी कहा जी हम इस्तीफ़े वापस ले रहे हैं, वो सडनली, तो मतलब नज़र ये आ रहा है कि जो PTI है उसको इलेक्टोरल
یا جو بھی آپ کی جو اسمبلیز ہیں ان سے ہمیشہ باہر رکھنے کی ایک کاوش کی جا رہی ہے. پتہ نہیں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کے لیے یہ کوئی اتنا اچھا شگون نہیں ہے. اچھا شگون نہیں ہے پاکستان کے لیے. ظاہر ہے یہاں پر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو اس ٹائم پہ اف وی ٹاک اباؤٹ دا پولیٹیکل چیس بورڈ, تو اس ٹائم پہ یہی لگتا ہے دیٹ دا اسٹرانگیسٹ پارٹی ان دس کنٹری از پاکستان تحریک انصاف. جس طرح سے ہم نے ریسنٹ الیکشنز بھی دیکھے اور عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ بھی دیکھ رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تمام چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. تمام جتنے بھی یہاں پر ریسرچ کی جا رہی ہے, جو بھی یہاں پر ایک اسیسمنٹ کی جا رہی ہے, اس کے اکارڈنگلی یہی آ رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف ہی اس ٹائم پہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. لیکن اگر آپ ایک گھوڑوں کی دوڑ میں سے اس گھوڑے کو ہی باہر کر دیں جس نے جیتنا ہے, اور تمام گھوڑے آپ کے اپنے ہی بھاگ رہے ہوں, تو ونر بھی تو آپ خود ہی ہوں گے. شاید یہ پلان کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر احسن محمود صاحب, سر یہ پلان تو بڑا زبردست ہو جائے گا پی ڈی ایم کے لیے اگر ایسا ہو جائے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چٹا صاحب دیکھیں, جائزہ یہ لینا ہوگا کہ پاکستان میں جو آج کل ہو رہا ہے اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے کہ جہاں کسی پر بھی بنا ثبوت, بنا بات صحیح ہوئے, بنا کسی بہت تگڑے ریفرنس کے مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ایک بات یہ نا بہت بڑی اسٹیبلش ہو گئی ہے اب کہ جو حکومت ہوگی, نیب, اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے, جی, وہی مقدمات جو ہے نا درج کریں گے اور کاروائی کریں گے جس کی حکومت ہوگی اس کی اپوزیشن کے خلاف. اس کا سب سے بڑا بین ثبوت یہ دیا گیا اپریل 2022 سے لے کے آج مارچ 2023 تک کہ سردار عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, جی, جو ہی وہ وزارت اعلیٰ سے ہٹے تو ان پر مقدمہ قائم کر دیا گیا. ٹھیک 1 سے 1.5 ماہ بعد جو دوبارہ پی ٹی آئی کی پنجاب میں حکومت آ گئی اسمبلیوں کے ذریعے, تو ان پر وہی مقدمات اور ایف آئی اے ڈسچارج کر دی گئی. ٹھیک ہے. یہ تو حال ہے آپ کی اینٹی کرپشن پنجاب کا. اس کے بعد آپ نے شیری مزاری کو اریسٹ کیا, ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی اینٹی کرپشن نے, تو ٹھیک اس کے بعد جب حکومت آ گئی تو وہ فوراً وہی ختم ہو گئی. تو یہ تو کریڈیبلٹی کا لیول ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں آپ ایف آئی اے. ایف آئی اے نے کئی سال مقدمہ چلایا. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں موجودہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں. بالکل. اور جو ہی ان کی حکومت ختم ہوئی پی ٹی آئی کی اور موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور میاں شہباز شریف پرائم منسٹر بن گئے, تو اسی ایف آئی اے نے یہ کہا کہ یہ مقدمہ بنتا نہیں اور مقدمہ باقاعدہ ڈسچارج کروایا گیا. بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کریڈیبلٹی کا لیول ہے ان اداروں کا. اس کا مطلب ہے کہ نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ادارے صحیح ایف آئی آر درج کر رہے ہیں, صحیح تفتیش کر رہے ہیں اور صحیح کاروائی کر رہے ہیں. اس کی کریڈیبلٹی مشکوک ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ پاکستان کے بارے میں یہ بھی کہا جانے لگا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں کسی کے گھر میں بھی کچھ بھی غلط ہو جائے, پولیس چلی جائے, چھاپا مار دے, بغیر وارنٹ کے مار دے, وارنٹ سے اگر سرچ وارنٹ دے بھی دیے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا, یہ آج خود اس نے اپنی مرضی سے اخذ کرنا ہے کہ اس کے لیے کتنے آدمی چاہیے اور وہ کیا کیا کر سکتے ہیں. اس سرچ وارنٹ میں وہ جوس بھی اٹھا کے لے جا سکتے ہیں, اس سرچ وارنٹ کی آڑ میں وہ وہاں سے تصویریں توڑ سکتے ہیں, ان کی بچوں کی جو یادداشت والی چیزیں ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ کیا یہ سرچ وارنٹ کا حصہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو قانون پر عمل درآمد اور تعمیل کا سلسلہ جاری ہے وہ انتہائی ناقص ہے. یہ چیز بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے. اس کے بعد سب سے اہم جو میں ایک کہنا چاہتا ہوں یہ بات یہاں دیکھیں کہ جب جو بھی یہ صورتحال ہو رہی ہے, پاکستان کا کوئی بندہ بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, انکلوڈنگ پرائم منسٹر, وزیر داخلہ, وزیر اعلیٰ, کہ جی ہم اس کے ذمہ دار ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو وارنٹ نکلا تھا تو اس کی تعمیل کروانے گئے تھے. پرائم منسٹر کہتا ہے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. وزیر داخلہ کہتا ہے یہ تو عدالت کا حکم تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت کیسے یہ اخذ کیا جائے گا کہ کون اس ساری کارروائی کے پیچھے ہے. کوئی اگر اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے تو اس کا کردار یہاں تو پھر بلیک کیوں گرے ایریا میں ہے, بلیک اینڈ وائٹ میں لے آئے نا. ان کی اپنی کریڈیبلٹی اس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. تو یہ چیز ایک بڑی خطرناک سامنے آئی ہے اور بالکل جسے میں کہوں گا چٹا صاحب کے ننگا ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ کوئی بھی ادارہ کلی طور پر اگر وہ عدلیہ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی مقدمہ درج ہوا ہے, ہم نے تو یہ جب ریمانڈ دینا ہی دینا ہے, یا ہمارے پاس آئے گا ہم نے ضمانت دینی ہے. اور بھائی یہ کوئی صحیح غلط کا کوئی تعین نہیں ہے, کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مقدمات کس کی ہے وہاں پر ہو رہے ہیں, اور اگر ہو رہے ہیں تو اس کے غلط صحیح ہونے کا کوئی تعین نہیں ہو سکتا. وہ جس سے بھی جواب توشہ خانہ کیس کا سن لے
وہ جو بھی کہتے ہیں جی وہ ہوتا کیا ہے جی بکری تو ہے لیکن یہ بکری ہے اس کو ثابت کیسے کریں گے بھائی جب سارا پاکستان کا سیاسی کنبہ میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا کسی کی نام ہی نہیں لیتے وہ پتہ لگ گیا کہ انہوں نے پیسے دیے بغیر ہی لے لیے اور چیزیں لے لی ہیں اور وہاں سے نکال لی ہیں تو ایک شخص جس نے 50% اس کی قیمت ادا کر کے وہاں سے لیے وہیں سے آپ اس کو نیب کی بھی انکوائری بنا رہے ہیں اس پہ FIR بھی درج کر رہے ہیں اس پہ آپ الیکشن کمیشن بھی ایکشن لے رہا ہے ملٹیپل اس پہ ایکشنز آ رہے ہیں. دوسری آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو شاید میرا نہیں خیال کہ کسی چینل پہ کہی گئی ہے کہ توشہ خانہ تو ہو گیا کہ ایک پرائم منسٹر ہوں میں اور وہاں گیا ہوں سعودی عرب یا دبئی UAE یا کہیں کویت میں یا کہیں قطر میں یا USA میں تو میں وہاں گیا ہوں تو مجھے توشہ خانہ میں تو صرف چٹا صاحب وہ چیزیں آتی ہیں کہ جو آن ریکارڈ ہوتی ہیں اور وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جی یہ ایسی چیز دی گئی ہے جو ریاست کو ریاست نے دی ہے. ٹھیک ہے چٹا صاحب اس کے علاوہ ایک بہت بڑی مقدار میں بہت بڑی تعداد میں اشیاء ہیں جو جا کے وہاں آپ کو سینئر بزنس مین جو ہوتے ہیں پاکستان کے جو اوورسیز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں اس ملک کے دیتے ہیں وہ آپ کو ویسے اپنی تقاریب میں آپ کو اس دورے کے دوران اوورسیز پاکستانی دیتے ہیں وہاں کے عمراء دیتے ہیں وہاں کے گورنمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے وہ دیتے ہیں وہ آپ کو تحائف دیتے ہیں اس کا تو ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے سرے سے کہ جناب یہ آپ کو یہ اگر میں نے گھڑی دے دی تھی تو وہ تو توشہانہ میں آئی ہے ریاست میں لیکن پرائیویٹلی کسی نے تحفہ دے دیا کسی نے خوشبو دے دی کسی نے کوئی اور سونے کا گفٹ لاکٹ دے دیا کسی نے کوئی سونے کی اور چیز دے دی وہ تو انہوں نے اتنا اپنا باپ کا مال سمجھ کے ہضم کیا حالانکہ انہیں بطور وزیر اعظم ہی مل رہی ہوتی ہے لیکن اس کا نہ کوئی ذکر ہے نہ کوئی اس کا تذکرہ ہے. وہ توشہانہ سے بھی ایک اگر آپ یقین کریں کوئی ذمہ داری سے کوئی صحافی بھی اس کا کوئی صرف گزشتہ 10 سے 20 سال کا ریکارڈ ہی بنا لینا تو جو توشہانہ میں طوائف ہیں وہ آپ کو بالکل اس کے آگے نا آٹے میں نمک کے برابر دکھائی دیں گے جتنے تحائف ویسے مل جاتے ہیں ان لوگوں کو. تو یہ حالات ہے. تو ایسی ان حالات میں ایک ایسے بندے پر جو کہ ایک سابقہ کرکٹر ہے پاکستان کو اس نے میچ جتوایا پاکستان میں ایک پہلی ایک سیاسی پارٹی بنائی کہ جس میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں کی شمولیت تھی جو لوگ سیاست سے بیزار تھے ان لوگوں لے کے آپ نے اس کو اس توشہانہ کے کیس میں کہ جی بکری تو ہے لیکن پہلے ثبوت دیا جائے کہ یہ بکری ہے والے طریقے سے بنا دیا. تو یہ ضرور ہونا چاہیے. یہ پاکستان کا پورا ایک امیج ڈیمیج ہو گیا ہے اس طرح اگر کچھ نہ کچھ جو گرے ایریاز تھے وہ اس طرح بے نقاب ہو کے سامنے آ گئے ہیں کہ آپ یقین کریں اوورسیز جس طرح باہر جو احتجاج کر رہے ہیں اور جو کچھ پاکستانی سفارت خانوں کے باہر کہا جا رہا ہے اب تو شرمندگی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یار اس کا یہ کیا یہ ہم پاکستان کا در حقیقت پاکستان ایسا ہے کہ کیا یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر ہمیں سوائے شرمندگی کے ہمارے پاس ہماری اگر سیاستدان ہے تو وہ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں عدلیہ تو وہ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم بھی اس میں شامل نہیں. سر ذمہ داری تو لے رہی ہے اگر عدلیہ کی جانب ہم دیکھیں تو شاید عدلیہ یہ ہے جو اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دے رہی ہے اور آج محمد خان بھٹی صاحب کی بھی ایک ویڈیو بھی آ گئی سامنے ان کی آڈیو اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی اور کسٹڈی کے اندر انہوں نے جو کچھ وہاں پر بولا وہ بڑی کنٹروورشل سی سچویشن بن گئی سر وہاں پہ. اور کرنل عبدالباسل صاحب آئی وانٹ یور کمنٹ آن دیٹ کہ ایک شخص کسٹڈی کے اندر ہے اور وہاں پر بیٹھ کے اس سے ایسی باتیں کروا لینا کیونکہ محمد خان بھٹی صاحب پرنسپل سیکٹری ہیں سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کے اور وہ چونکہ اریسٹ ہو گئے تھے اینٹی کرپشن میں اور جا رہے تھے غالباً کوئٹہ سے وہاں سے ان کو اریسٹ کیا گیا بلوچستان سے اس کے بعد آج تک کسٹڈی کے اندر ہیں. ظاہر ہے پریشر تو ہوگا اور سب کچھ ہوگا اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹس دینا سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ بات جی ایسی ہے کہ یہ اننیسیسری ہائپ کریٹس کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے بات جب آدمی کسٹڈی میں ہے اور کسٹڈی میں اس کی کوئی بھی آڈیو یا ویڈیو اگر لیک کی جاتی ہے تو وہ تو اٹ از انڈرسٹوڈ کہ وہ لیک نہیں کی گئی بنا کر جان کے جاری کی گئی ہے. ٹھیک ہے اس کی کیا ویلیو ہے اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اگر ہم بحث کرتے بھی رہیں گے تو اس کا مقصد کوئی بھی نہیں نکلے گا بیکاز جس کی آپ کی جو اس کی جوڈیشل اس کے اندر یا قانون شہادت میں اہمیت کوئی بھی نہیں رہے گی اس کو فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ہائپ کریٹ کر کے لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کی طرف ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے اصل بات وہی ہے کہ اس وقت ہماری مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں ایسا ہو رہا ہے. احسن اقبال صاحب کی ایک پوری لسٹ آئی ہے جو انہوں نے چیزیں توشہخانے سے لی تھیں. ٹھیک ہے اور اس کی پیمنٹ انہوں نے 13 مارچ کو جمع کرائی ہے. ٹھیک ہے 13 مارچ 2023 کو. اس پر تو کسی نے نہیں پوچھا کہ جی یہ آپ نے 2018 میں جو چیزیں لی تھی آپ اس کی پیمنٹ آج کیوں جمع کروا رہے ہیں. اس لیے کہ وہ آ گئی ہیں سامنے.
ریکارڈ پریزنٹ کرنے سے پہلے یعنی پیمنٹ جمع کرائی گئی ہے؟ جی جب پتہ لگ گیا کہ جی اس پہ توشہ خانہ میں اس کا نام آ گیا ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے اس کی پیمنٹ جو بھی 10% یا 15% تھی وہ جمع کرائی. سر 2002 سے پہلے کا ریکارڈ بھی نہیں دیا جا رہا, عدالت نے مانگا تھا 90 سے آن ورڈز کا, یعنی 1990 سے آن ورڈز کا تمام ریکارڈ توشہ خانہ کا پبلک کیا جائے, یہ عدالت کی ڈیمانڈ تھی, لیکن 2002 سے آن ورڈز ریکارڈ دیا گیا ہے. 2002 سے پہلے جو کچھ تھا میرا خیال ہے سر بہت کچھ ہوگا اس کے اندر, کیونکہ نواز شریف صاحب کے دور ہیں اس کے اندر, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, اور کچھ اور بھی وہاں پہ لیڈرز نے شاید ایسا کچھ لیا ہے وہاں پہ جو ڈسپلے نہیں کرنا چاہ رہے. نہیں جی, کبھی بھی نہیں نکلے گا یہ 100% بات ہے کہ مجھے میرا دل نہیں کرتا کہ نیم کروں, لیکن یہ لوگ جو اس وقت برسر اقتدار ہیں ان کی اسپیشلٹی ہے ریکارڈز غائب کرنا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے موسٹ سرٹنلی اس والی چیزوں کو ہمیشہ کے لیے ایسے غائب کیا ہے کہ وہ سامنے نہیں آئیں گے. جی کئی ایسی ہم نے دیکھا ناگہانی آفتیں آئیں کہ کئی پلازے جل گئے جی, اور ایسے ایکسیڈنٹس ہوئے کہ وہ پلازے جن میں ریکارڈ تھا وہ پلازوں کو پورے پلازے کو آگ لگ گئی, اور بڑا میزریبل سی سچویشنز ایسی ہوتی رہی ہیں لاہور کے اندر بھی. جی لیکن یہ انجینئرڈ ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ خود بخود آگ لگی ہے یا کسی ایسی وجہ سے جس کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی, یہ خود لگائی گئی ہے. ایک چھوٹا سا بیچ گیا. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں 3 کام آپ دیکھیں, یہ آج کچھ نہ کچھ لوگ تو یہ چینل جو دیکھ رہے ہیں جی کچھ تو وہ اس سے اخذ کریں گے. 3 کام آپ سمجھیں کہ آپ کروا لیں اپنے ٹی وی کے ذریعے. ایک یہ اپنے رپورٹرز کے ذریعے کروا لیں. ایک یہ کہ جو پاکستان میں گزشتہ 30 سالوں میں 3 دہائیوں میں جو پلاٹ الاٹمنٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھ لیں گے الاٹمنٹ کتنے میں کتنے کا پلاٹ جس کی آج ویلیو ہے, اور وہ ایک نمبر 1 یہ. نمبر 2, آج تک گزشتہ 30 سالوں میں کتنی گاڑیاں جو ہیں نا بغیر ٹیکس کے ایس آر او کے ذریعے یا کوئی مال جو ہے ایس آر او کے ذریعے ریلیز کر دیا گیا اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3, کتنی رقم آج تک پاکستان میں گزشتہ 30 سالوں میں قرض لی گئی اور پھر بغیر کچھ ادا کیے اس کو معاف کروا دیا گیا. یہ خدارا یہ 3 کام اگر آپ کرو, چوتھا بھی ایک اور کر لیں جی کہ پاکستان میں جو بجلی جو کہ عوام کی رگوں سے جو خون ہے اس کو کشید کر کے اس کی قیمت وصول کی جاتی ہے, وہ کتنی جو ہے نا مفت دی جا رہی ہے اور کن کن لوگوں کو دی جا رہی ہے. ایک لسٹ یہ بنوا لیں. 5ویں لسٹ کے جو پیٹرول ہے وہ مفت کس بندے کو کتنا مل رہا ہے آج کے دور میں بھی, جو سبسڈی. یہ 5 کام اگر آپ کر لینا تو آپ یقین کریں کہ یہ اس ملک کے لیے ہاٹسٹ نیوز ہوگی, اور اس ملک کی کایا پلٹنے کے لیے, یہ قانونی نظام کی کایا پلٹنے کے لیے یہ اس کی بنیاد ثابت ہوں گے. اور پتہ لگے گا کہ یہ جو شرافت اور یہ دیانت اور یہ امانت اور یہ صداقت کی لبادے میں جن لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, انہوں نے اس ساری 5 طریقوں سے اس ملک کے خون کو کس طرح چوسا ہے. توشہ خانہ کو اس کے آگے ایک بالکل ننا منا سا بچہ کیا بلکہ ایک قطرہ بھی نہیں ہے جو بھی یہ 5 آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں. خدارا جب ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے اس نے پلاٹ اگر لینا ہے تو اس نے خریدنا ہے, ساری عمر کی پونجی جمع کر کے پھر خریدے گا. اگر اس نے بجلی کے لیے کچھ استعمال کرنا ہے تو اس کا بل پے کرنا ہے. اگر اس نے پانی استعمال کرنا ہے, گیس استعمال کرنا ہے تو بل پے کرنا ہے. یعنی nothing is free here. خریدنا ہے تو اپنی جیب سے خریدنا ہے. تو آپ پہلے دیکھیں تو صحیح کہ اس ریاست کے ٹیکسز کے بل بوتے پر, اس ریاست کے محاصل کے بل بوتے پر, اس کے ریونیو کے بل بوتے پر کون ایس آر او کہاں دیے گئے, کہاں قرضے معاف کروائے گئے, اور کہاں لوٹ کا مال. میں یہ پلاٹ کی الاٹمنٹ کو لوٹ کا مال کہتا ہوں. ٹھیک ہے, الاٹمنٹ کا تصور ہی غلط ہے. کس بات کا؟ نہ ہمارے یہ مذہب میں تصور ہے, نہ کسی جدید سوسائٹی میں اس کا تصور ہے, اور یہ تصور انسانی حقوق سے بھی متصادم ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی آدمی کو تو آپ کنالوں اور ایکڑوں کے پلاٹ الاٹ کر دیں اور کسی کے لیے 2 برلے خریدنا مشکل ہو جائے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, ان سب باتوں کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے ہیں. نہ جانے کون تحقیقات کرے گا, جو کرنے والے ہیں وہ خود ہی بینیفیشری ہیں, تحقیقات کون کرے گا. لیکن اس ملک کے اندر سولوشن یہی ہے ان باتوں کا کہ اگر ہم چاہتے ہیں اس ملک کے اندر ریفارمز ہونے چاہیے ہیں. ان حالات میں کیا ریفارمز ہوں گے کہ ہم جس سٹیج پہ اس ٹائم کھڑے ہیں آج پاکستان کے اندر, کورٹ کی جانب سے 30 اپریل کی ڈیٹ آ چکی ہے پنجاب کے عام انتخابات کی. پنجاب کی عام انتخابات کی تاریخ آ گئی ہے, KPK کی آج تک نہیں آئی. پنجاب کے عام انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے جو ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں, جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے. اور جس طرح سے کرنل صاحب نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کے لیے ایک پوری سازش چل رہی ہے, جس میں ہم نے دیکھا ریسنٹلی کل بھی ایک ایسا واقعہ تھا جس کے بعد چیف منسٹر پنجاب صاحب آئے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ میں نے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے. اور فری ہینڈ کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ از اے ویری
आई मीन लाइक ख़तरनाक सी सिचुएशन हो सकती है पुलिस की जानिब से कि अगर पुलिस को फ्री हैंड मिल जाए, वो पुलिस जिसके पास वेपन्स हैं, जिसके पास फायर आर्म्स हैं, दे आर अलाउड टू डू एनीथिंग, उनको फ्री हैंड मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे? इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की रात गए तक गिरफ्तारियाँ जारी हैं। शेख रशीद साहब की भी स्टेटमेंट है, बाकी भी जानिब देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। और एक शायद लेवल प्लेइंग फील्ड को जो हमेशा कहा जाता था मरीम नवाज साहिबा की जानिब से कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो इंतखाबात होंगे, शायद उसको क्रिएट किया जा रहा है। और अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड की एक नई बात हमें कर्नल साहब ने भी बताई कि वो ये कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम ही करार दे दिया जाए तो पीछे रह ही कौन जाएगा? कल के जॉइंट जो है हमारा सेशन पार्लियामेंट का, उसके अंदर दिस इज वन ऑफ द एजेंडा। ओके, यानी दे आर गोइंग टू डू इट टुमारो इन द पार्लियामेंट सेशन। और पार्लियामेंट सेशन क्या होगा जिसमें कोई अपोजिशन ही नहीं है, और अपोजिशन वो लोग बैठे हैं जो मुनहरिफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। राजा रियाज साहब को देखें, यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को देखें, तमाम की पोस्ट उन लोगों के पास हैं जो पहली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ अरकान हैं। तो क्या हैसियत है इस पार्लियामेंट की? डॉक्टर एस एम महमूद साहब, सर पार्लियामेंट के अंदर तो अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिर जो चाहे वो करे वहाँ पे तो दे आर प्लेइंग देयर ओन हॉर्सेज, दे हैव नथिंग इन अपोजिशन देयर। देखें, पार्लियामेंट की जो भी इस वक्त हैसियत है, अफसोसनाक पहलू ये है कि वो जो भी करना चाह रहे हैं वो अपने इक़्तिदार को तोल देने के लिए और अपने मफादात के लिए करना चाह रहे हैं, अवाम के मफाद के लिए कुछ नहीं करना चाह रहे जी। अगर उन्होंने कोई कार्रवाई करनी है, पार्लियामेंट को चलाना है तो और अपने मकासद पूरे करना है तो वो तो सारे कर लेने में कामयाब हो रहे हैं। आज आके सारे की जो नज़ला गिर रहा है, जो सारे हालात की सख्ती का मुकाबला कर रहे हैं, जो हालात की चक्की में पिस रहे हैं, वो तो अवाम है। और वो अवाम है जिन्होंने उनको वहाँ पार्लियामेंट में पहुँचाया इसलिए कि हमारे अवामी मसाइल हल कर सके। तो ये बहुत ही लंबा फिक्रिया है और बहुत ही अफसोसनाक पहलू है कि अगर पार्लियामेंट ने जो इख्तियारात और जो इक़्तिदार उन्हें दिया है इस वक्त हुकूमत को, वो उसको अपने मफादात के लिए और अपोजिशन को कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखें, अभी आपने फरमाया था कि जी सीएम साहब ने फरमाया कि फ्री हैंड दे दिया जाए। चट्टा साहब, मैं बड़े अफसोस से ये कहूँगा, सीएम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और उनका ताल्लुक जो है वो मीडिया से भी है, वो मीडिया ग्रुप के मालिक हैं। उन्हें कम से कम ये बात कहनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये फ्री हैंड दरअसल वो पुलिस को नहीं दे रहे। उन्होंने ये फ्री हैंड कह के अपने खिलाफ कार्रवाई को फ्री हैंड दे दिया। अब उनको उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो काम खराब पुलिस करेगी और फ्री हैंड का लकब उन्हें मिलेगा और उसका अजाला उनको अदा करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि उन्हें चाहिए कि अगर वो कोई ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं, बिलखुसूस वो मीडिया के आगे आते हैं, तो वहाँ पूरी तैयारी से आएँ, जज्बात से नहीं होश से काम लें और अपने साथ कोई ऐसे अच्छे एडवाइज़र रखें जो उन्हें ये कम से कम बता सकें कि कोई ऐसी जो सोच, जो बतौर वज़ीर आला, ये पाकिस्तान का पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा आबादी पंजाब में है और इसके वो इस वक्त बिला शिरकत गैर चाहे निगरान कह लें, लेकिन वज़ीर आला हैं, उनके कहने पर तबादले हो रहे हैं, उनके कहने पर सब कुछ हो रहा है सर, जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ उनके कहने पर। तो वो उन्हें चाहिए कि बड़े बुर्दबारी और तहम्मुल से वो देखें। वो उनकी आवाम में पीटीआई के लोग भी शामिल हैं। अगर वो पंजाब में ये नहीं है कि वो उनकी वजारत आला, बिल्कुल, जो सूबे का सरबराह होता है वो एक वालिद की तरह होता है जी। सूबे का जो सरबराह होता है उसके लिए तमाम सूबे के लोग जो भी हैं, किसी पार्टी से भी खौफ उनका ताल्लुक हो, वो सब उसके बच्चों की तरह होते हैं, उसको बिहेव ऐसा करना चाहिए है। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक घर को देख लिया जाए तो जिस तरह घर में बाप होता है और बाप की शफकत होती है, सूबे के लीडर्स और मुल्क के लीडर्स को भी अपनी आवाम, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, लेकिन जब वो पीटीआई के कारकुनान भी होंगे तो लोग इसी सूबे के हैं, आम आवाम है, उनका उसी तरह से ख्याल लेना चाहिए। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी बैक। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की हालात की, पाकिस्तान की इकॉनमी पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मीडिया पर जो तशद्दुद हो रहा है और मीडिया के लोगों को जिस तरह से उठाया जा रहा है। अभी हमने रिसेंटली देखा कल का वाक़या, सदीक जान साहब को भी अरेस्ट किया गया और जिस तरह से मीडिया के तमाम लोगों को यहाँ पर कोई भी कोई बात करता है तो उसके खिलाफ पर्चा दे दिया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और ये सब कुछ जो किया जाता है काबिल मज़म्मत है। हम सब मीडिया के लोगों को चाहिए कि हम इसकी मज़म्मत करें और इसके खिलाफ कुछ ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट हम लोगों को किसी तरह से कोई सपोर्ट मिल सके। डॉक्टर एहसन साहब, आई कम टू यू सर। देखें जिस तरह से जो कुछ हो रहा है यहाँ पर, हक की बात कोई करने वाला या कोई शख्स कोई बात करता है उसके खिलाफ पर्चा हो जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन होती रहेगी तो मेरा ख्याल है लोग तो यहाँ पे बोलना ही बंद कर देंगे सर। नहीं, बोल रहे ही नहीं लोग, मैं तो समझता बिल्कुल भी नहीं बोल रहे। जो एंकर जो है ना भोले बनकर मीडिया पर काम चला रहे हैं वो तो चल रहे हैं, दूसरा जो जरा सी भी बात करने की कोशिश करेगा उसका अंजाम आपके सामने है। अरशद शरीफ का अंजाम आपके सामने है,
صدیق جان کا، اور بہت سارے صابر شاکر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ایک لمبی لسٹ بن گئی اب تو. لیکن میں اتنا یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں سعودی عرب کی جو تاریخ ہے نا، اس کے اوپر عدنان خشوگی کے ایک قتل کا ایک سرخ دبا کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکے گا. آج جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے. خدا را پاکستان میں میڈیا اس وقت جو ہے نا کوئی چوتھا پانچواں نہیں، پہلا ستون ہے. لوگ میڈیا کے ساتھ صبح اٹھ کر زندہ ہیں اور سونے سے پہلے میڈیا کے ساتھ سوتے ہیں. جہاں اس ملک میں میڈیا پر بہت زیادہ توجہ ہے لوگوں کی، پوری دنیا کے مقابلے میں یہ ریشو بہت بڑی زیادہ ہے پاکستان کی. بالکل. تو اگر ہم اس میڈیا کو چاہتے ہیں کہ یہ بالکل ایک غلام سا بن کر رہے اور یہاں جو صحافی ہیں ان کو ان کی زندگیاں محفوظ نہ ہوں اور ان کو مقدمات کے بوجھ تلے ان سے کام لے کے پھر ان کی زندگیوں کو گزرنے دیا جائے اور ان کی کارکردگی سامنے آنے دی جائے، تو یقین کریں گے اس کا نقصان کسی کو نہیں ہوگا، کسی ایک پارٹی کو نہیں ہونا، اس کا نقصان پورے پاکستان کو ہونا ہے. یہ امیج پاکستان کا ڈیمیج ہو رہا ہے، یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کے میڈیا کا محض نہیں ہو رہا، پورے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا ہو رہا ہے نقصان. تو یہ نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ صبر اور برداشت اور تحمل کرنل صاحب بہت اہم چیزیں. I want your comment on that, sir. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں، آرمی کے ایک بہت سینئر ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب صاحب کو، بالکل، اور وہ صرف نارمل ریٹائرڈ جنرل نہیں تھے، ہی واز یا ہی از پریزیڈنٹ آف آل دا ریٹائرڈ جتنے بھی آفیسرز ہیں، ایکس سروس مین سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں وہ. جی 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 جی. اور ان کے ویوز جو بھی ہوا کرتے تھے بڑے بیلنسڈ ویوز ہوا کرتے تھے. پرابلم یہ ہے کہ ہم بائی ہک اور بائی کروک اس گورنمنٹ کا جو بیانیہ ہے اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. چینل 24 کے جو اشتہارات کے ریٹس تھے اس کے بارے میں آپ کے پاس خبر پوری پہنچ چکی ہوئی ہوگی کہ آؤٹ آف دا بلوز اس کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے کر کے، تو جو سب سے ٹاپ کے چینلز ہیں اس کے برابر کے ریٹس ان کو کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو ہے جو بھی آدمی آپ کی بات سے بات نہیں ملا رہا، آپ کی ہاں سے ہاں نہیں ملا رہا، اس کے لیے جینا تنگ کیا جا رہا ہے یا ان کو ایکچولی قتل بھی کیا جا رہا ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا کسی قسم کا کوئی ایفیکٹ ہوگا جب تک کہ پبلک ریئیکشن اس کے اوپر نہیں نکلتا. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کے پبلک ریئیکشن کی اس وقت کوئی ہے سی بات، کوئی موومنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پبلک سوئی پڑی ہے، اس میں پبلک ریئیکشن آنا اللہ بھی جانے کیسے آئے گا. آئی وانٹ مائی لاسٹ ورڈ، آئی ہیو فیو منٹس لیفٹ ان مائی شو، اور اکانومی پہ بات کرنا چاہوں گا. پاکستان کی حکومت نے کل جو ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آئے اور بڑا اچھی اناؤنسمنٹ انہوں نے کی عوام کے ریلیف کے لیے. کہا کہ موٹر سائیکل والوں کو 100 روپے لیٹر کم ریٹ کے اوپر جو ہے سبسڈی دی جائے گی اور پیٹرول 100 روپے لیٹر کم ملے گا بائک والے کو کمپیریٹیو ٹو دا گاڑی والا اور باقی آل دیٹ. تو مقصد یہ ہے کہ اس میں سر 100 روپے لیٹر کی اناؤنسمنٹ کر دیا جائے. میں بول پڑا کہ ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی آپ نے اور کس طرح سے سبسڈی دینا شروع کر دی. ڈاکٹر احسن محمود صاحب، آئی ایم ایف تھوڑا سا ناراض ہو گیا سر اس بات پہ. دیکھیں آئی ایم ایف نے جو بات کی وہ تو بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے، کیونکہ وہ جو گزشتہ 4 ماہ سے جو ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ اور ان کے ساتھ میٹنگز چل رہی ہیں اس کا لبے لباب یہ سبسڈیز ہی تھی. آئی ایم ایف کو جو اعتراضات ہیں در حقیقت یہ ہمارا ملک اس قابل نہیں ہے کہ ہم سبسڈیز دے سکیں لوگوں کو، خاص طور پر بجلی میں، گیس میں، پانی میں، یہ پیٹرول میں. اس میں سبسڈیز دینا جو ہے نا یہ سیاسی فیصلہ تو ہو سکتا ہے، اکنامک فیصلہ نہیں ہو سکتا. دوسرا میں آپ کی توجہ جو ہے نا ایک بڑے اہم طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں اکانومی کے حوالے سے کہ 21 مارچ ہے جی، اور پاکستان کا جو قومی بجٹ ہے اس کے لیے اب بالکل 1 ماہ رہ گیا بقایا. اور اس 1 ماہ میں اگر یہ حکومت باقی رہتی ہے تو اس کی سب سے بڑی جو اس کی قومی ذمہ داری ہے وہ ایک نیشنل بجٹ تیار کرنا ہے. اور بجٹ کا جو قانون میں جو چیزیں ہیں وہ 2 بہت اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ بجٹ پرپوزلز جو بجٹ کی تجاویز ہیں اس کے حوالے سے، اور دوسرا ہے عوامی شنوائی کہ ہمارے حلقے کو، میرے علاقے کو، میرے ادارے کو، اس اسپتال کو، اس سڑک کو اتنا بجٹ چاہیے. وہ عوامی مطالبات ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اگینسٹ پھر مطالبات زر قائم کیے جاتے ہیں. اس مطالبات زر کو بجٹ میں رکھنا بجٹ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا بھی دور دور تک نہ کوئی ذکر ہے نہ اس کا کوئی نام و نشان ہے. حکومت ساری ادھر لگی ہوئی ہے اور پورے پاکستان کے لوگ ادارے اس طرف لگے ہوئے ہیں کہ وہ عمران خان کو کسی طرح اس ملک سے نکال دیں یا مار دیں. اور جو قومی بجٹ ہے وہ بالکل ہمارے سر کے اوپر ہے. لوگ رو رہے ہیں. کل جو ہے 2 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی آٹا لیتے ہوئے. آج کے سارے ٹی وی چینلز ہمارے یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو مفت آٹے والا کا جو حشر ہوا ہے کہ اگر 750 تھیلے آٹے کا ملنے تھے تو وہاں 6-7 ہزار لوگ جو ہیں
وہ ان کو آٹا لینے کے لیے کھڑے تھے اور وہ آپس میں دینگا مشتی کر رہے تھے, لڑ مر رہے تھے اور بے ہوش ہو رہے تھے, اور 1122 والے ان کو ریسکیو کر رہے تھے, اور برا حال تھا, اور خواتین بددعائیں دے رہی تھی حکومت کو, اور جو اس کے انتظام کرنے والے تھے, اور لوگوں کے لیے پینے کا پانی بھی وہاں پر دستیاب نہیں تھا. اب یہ ملک کی اکانومی کا تو یہ حال بن گیا ہے کہ لوگوں کو اب باقاعدہ بیکاری بنانے کا, دیکھیں نا, آپ لوگوں کو بھیک دینا چاہ رہے ہیں, آپ لوگوں کو حق نہیں دینا چاہ رہے ان کا. خدا را جب تک اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی, جب تک عام آدمی کو ہم اس کا حق نہیں دینا چاہیں گے, ہم اس کو بھیک دینے کا سلسلہ ہمیں ترک کرنا چاہیے, اس کا حق ہمیں دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے. اور ویری انفارچونیٹلی پاکستان اکانومی وائز ایک لاکڈ کنٹری ہے, ابھی تک 75 سالوں میں اس کی اکانومی کا لاک کھل نہیں سکا. جس دن یہ لاک کھل گیا تو چٹا صاحب جیسے بھارت میں لوگ ہیں ویسے ہی ہم لوگ ہیں, جیسے چین میں لوگ ہیں اس سے بھی زیادہ قابلیت ہماری عوام اور ہمارے قوم میں ہے, کمی کوئی نہیں ہے. خطہ ویسا ہی ہرا بھرا اور ویسی اس سے بھی زیادہ خصوصیات والا ہے. فرق صرف اس بات کا ہے کہ ہماری پالیسیز ایسی ہیں کہ ہم نے اکانومی کو پہلے تو اول ترجیح نہیں دی ہوئی, ہم نے اسے 10ویں 12ویں نمبر پہ رکھا ہوا ہے, اور دوسرا لاک کیا ہوا ہے اکانومی کو. جب تک اکانومی کو ان لاک نہیں کیا جاتا, اب ہمیں کوئی بیرونی قرضہ, کوئی IMF, کوئی ورلڈ بینک ہماری اکانومی کو اور ہمارے پاکستان کو اکنامکلی نہیں بچا سکے گا. آپ نے بات کی ہے پیٹرول جی کو فری دینے کی. جی IMF کی جو سربراہ ہیں انہوں نے پہلے ایک ہنٹ دیا تھا کہ پاکستان میں جو امپروسڈ ہیں ان کو حق دیا جائے اور ٹیکس یا باقی سب جو ہے وہ امیروں پر لگایا جائے. ٹھیک ہے. اگر یہی 100 روپے کا جو ہے اس کے بدلے میں وہ لوگ جو فری فیول لے رہے ہیں جی ان کے اگینسٹ یہ بات کی جاتی, IMF نے نہ صرف اس کو تالیاں بجا کے ایکسیپٹ کرنا تھا بلکہ اس پروپوزل کو بہت اچھے طریقے پر لینا بھی تھا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بجلی کے جو ریٹس آپ کے بار بار بڑھائے جا رہے ہیں, اگر بجلی کے ریٹس بڑھانے کی بجائے جن لوگوں کو فری الیکٹریسٹی دی جا رہی ہے, جن کو جب وابڈا کے ملازمین سارے کے سارے تنخواہیں پوری لے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے لیے جو لمٹس دی گئی ہیں وہ علیحدہ ہیں, اور جو لمٹس کے باوجود چوری کروائی وہ علیحدہ ہے. چوری کی بڑی تعداد ہے ایک سر جو بجلی ہوتی ہے. دو چیزیں جو ہیں اگر یہ کر دی جاتی تو IMF نے آپ کی ان تمام پروپوزلز کو فوری طور پر ایکسیپٹ کرنا تھا, بیکاز وہ کئی گنا زیادہ آپ کو مانیٹری بینیفٹ دینے والی تھیں. لیکن میں ایک بات اور آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, بڑی پرانی ہسٹری کے حوالے سے ہے. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک شیخ عابد صاحب کا ذکر آیا تھا کچھ سلسلوں میں نیوکلیر وغیرہ کے حوالے سے, اور جب وہ ان کو ایک پذیرائی ملی تو انہوں نے یا ضیاء صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی اس ملک کی بہتری کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. تو سیٹھ صاحب نے ایک پروپوزل ان کو دی کہ آپ کسٹمز کا محکمہ ختم کر دیں. ٹھیک ہے. کسٹم کی جو تمام کسٹم ڈیوٹی وغیرہ وغیرہ وہ میں آپ کو اکٹھا کر کے دوں گا. ٹھیک ہے. وہی ریٹس جو سرکار نے رکھے ہیں میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اور پاکستان کا جتنا بجٹ ہے وہ میں فرسٹ ڈے پر دے دیا کروں گا. دس پروپوزل نیور سو دا لائٹ آف ڈے. تو اب اتنے سیریس آئی گیس اٹ کی ناٹ, یہاں پہ ایسا کچھ ہو نہیں سکتا جو اتنا پاکستان کی بہتری کی طرف گامزن کر دے. پاکستان میں یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں. شاید ایسی انٹرنیشنل پاورز ہیں یہاں پہ جو نہیں چاہتی پاکستان کو کسی بھی طرح سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کرنل عبدالباسط صاحب آپ کا اور ڈاکٹر SM محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں ملک کے لیے بہتری کرے, ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, کسی بھی طرح عوام کے ریلیف کے لیے کام کریں. اس طرح کی باتیں, اس طرح کے ریلیف اناؤنس کر دینا جو کہ فیزیبل نہ ہوں اور لوگوں کے لیے مزید مشکلات بڑھ جائیں, ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ آٹے کی لائن میں لگے ہوئے پھر سے کچھ جانوں کا ضیاع ہو گیا اس ملک کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام حکمرانوں کو ہدایت دے. آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.